वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान और मैं हूं आपका मेज़बान मुद्दस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। मेरे साथ पैनल पर मौजूद हैं मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब। आपका मशकूर और ममनून, आप मेरे साथ पूरे महीना आपने मेरा साथ दिया, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे। और उनके साथ बैठे हैं मुसद्दिक़ुल अमीन साहब, आपका बड़ा मशकूर और ममनून साहब, तशरीफ़ लें। हज़रत ये बताएँ कि इस्लाम में, शरीयत में झाड़ फूँक की क्या शरई हैसियत है मुफ्ती साहब? लोग कहते हैं कि यार मेरे फ़लाने जानने वाले ने मेरे ऊपर नज़रबंदी कराई हुई है, फ़लाने ने बंदी कराई हुई है, क्योंकि बात हो रही है ख़ानदान की, रिश्तेदारों की, हुकूक़ की। जब लोगों से बात की जाए वो कहते हैं कि मेरी तरक्की में रुकावट है, मुझे लगता है कि मुझ पर नज़र है, या मेरे रिश्तेदारों की या जानने वालों की हसद है। क्या कहेंगे इसमें? क्या शरीयत क्या कहती है इसके मुताल्लिक़? हज़रत बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। दो चीज़ें, मैं दो बातों को डिवाइड करूँगा, जी जी तकसीम करूँगा। प्लीज़। दो बातों में इसकी थोड़ी पानी वजाहत भी दूँगा। मंगवाओ भाई, ट्रांसमिशन के दौरान पानी तो भी, और सहरी तो इसमें अज़ान तो नहीं हुई ना सहरी की, पानी पिलाओ यार। जी जी इसमें जो एक तो चीज़ है हसद वग़ैरह करना। कोई किसी की तरक्की से हसद करता है, किसी की कोई ऊपर जा रहा है, रिश्तेदार है अपना, तो उसमें जेलसी करते हैं। तो ये फितरी बात है और इस तरह नहीं होना चाहिए। इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए। आप किसी को देखें उसकी तरक्की हो रही है तो आपको खुश होना चाहिए, आपका अपना है, बेशक। और शुक्र करें, सब्र करें। आपके पास जो नेमत नहीं है, उसके किसी अपने के पास है कोई नेमत, कोई अच्छी चीज़ अल्लाह ने दी है, वो अल्लाह की देन है। किसी को अमीर करता है, किसी को गरीब करता है, ये अल्लाह की अता है। जिसके लिए जो बेहतर समझता है उसको वो अता करता है। तो हसद किसी के बारे में भी नहीं करना चाहिए। दीन के बारे में तो हसद करना जायज़ है। कोई अच्छा कुरान पढ़ता है तो आप उसका कुरान देख उसके बारे में तो हसद मुझे भी हसद हो गई, हसद मैंने हो कहा गई। देखा जी जी, हजरत पढ़ हमें रहे भी हैं तो मैं क्यों नहीं माशाल्लाह पढ़ अच्छा इन्होंने रहा। कुरान पाक पढ़ा, क़ारी साहब ने जी बेहतरीन जी कुरान पढ़ा, तो हमें हसद हो रहा है। तो इस तरह हसद होना चाहिए। कुरान कोई अच्छा पढ़ता है, कोई आलिम अच्छा है और हदीस का इल्म रखता है, तफसीर का इल्म रखता है, तो उसके बारे में आप कर सकते हैं, क्यों ना मैं इससे अच्छा बनूं, इस हद तक। अच्छा नहीं वो तो सही है, लेकिन ऐसा होना दुनियावी तो नहीं चीज़ों चाहिए, में लेकिन आपसे जो मेरा सवाल बनता है कि जी क्या ऐसा होता है कि कोई आदमी अगर तरक्की के रास्ते पर है और आपको लगता है कि कोई नज़र करके या झाड़ फूंक करके उसकी कोई तरक्की को रोक सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे मुझे नहीं लगता। क्यों? इसकी क्या वजह है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया ज़हरल फसादु फिल जी जी बर्रि वल बहर जी जी बिमा कसबत ऐदिन नास, कि जो ज़मीन के अंदर जो फसाद है, जो तरी और खुश्की के अंदर जो फसादात हो रहे हैं, ये क्या है? ये अल्लाह की तरफ से हैं। बिमा कसबत ऐदिन नास, ये तुम्हारे अपने किए हुए अमाल हैं, इनकी वजह से ही ये इस तरह होते हैं। मामलात जो आते हैं, इन मामलात ख़राब जहाँ होते हैं तो समझो कि वहाँ से तार हिली हुई है, वहाँ कनेक्शन मजबूत नहीं है। जब हमारा कनेक्शन अल्लाह के साथ मजबूत होगा फिर किसी झाड़ फूंक की ज़रूरत ही नहीं है। कोई झाड़ फूंक, दीन और इस्लाम में दम की, कुरान पाक की एक इजाज़त है। फातिहतुल किताब शिफा मिन कुल्लि दा, अगर कोई बीमार है तो आप उसके ऊपर फातिहा पढ़ के दम कर सकते हैं, इस हद तक। बाकी ये जो आम रस्म चल पड़ी है कि उसके ऊपर करवाना करना, उसने मुझ पे कर दिया, ये चीज़ दीन और इस्लाम में नहीं। कोई क्यों करेगा? हसद की तो बात समझ में आती है, नज़र बद की तो बात समझ में आती है। नज़र बद के लिए आका ने फरमाया, नज़र बद ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को जो है अर्श से फर्श तक ला के खड़ा करती है, और ऊँट को हांडी में और इंसान को लहद में। तो नज़र बद से बचना चाहिए। उसके लिए दुआएं भी हैं। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाया आका ने कि जो शख्स सुबह शाम 7 बार इस दुआ को पढ़ ले, अल्लाह अगर सुबह पढ़ेगा, सुबह से शाम तक अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसकी हिफाजत पर मामूर होते हैं। अगर कोई शाम को पढ़ ले तो शाम से सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसकी हिफाजत पर मामूर होते फजर हैं। की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद। जी जी जी। तो ये दुआएं, ये आमाल क्यों हैं? ये हमारी हिफाजत के लिए हैं। ये छोटी छोटी जो अहादीस है, जो छोटी छोटी दुआएं हैं, हम इनको मामूल बनाएं। तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, इन चीज़ों की कसरत हो, तो यही बात है बस। हजरत जो आपने देखा है आजकल शहर में जगह जगह बोर्ड्स लगे होते हैं आमिलों के मुताल्लिक, आप देख रहे हैं चौकों के ऊपर और फ्लाईओवर्स के ऊपर, अंडर पासेस के ऊपर आमिलों के नंबर लिखे होते हैं और लोग कहते हैं कि जी काला जादू, काले, क्या इसके मुताल्लिक शरीयत कहती है, ज़रा बताइए आप। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत आम होती जा रही है
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کا علیہ فرمان بھی ہے کہ میری آدھی امت جو ہے اسی حسد اور اسی معاملات کے اندر فنا ہو جائے گی۔ باقی رہی بات، جیسے آپ مختلف چوراہے پر چورنگی پر جاتے ہیں، دیواروں پر لگا ہوتا ہے فلاں بابے کا نام لکھا ہوا ہے، اس کا نمبر لکھا ہوا ہے، جادو ہے، فلاں ہے، یہ ہے، ان سے رابطہ کریں، اور جو ہے آپ کا عاشق جو ہے آپ کے قدموں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر اپنی قسمت کا حال پوچھتا ہے تو اتنی سخت وعید آپ نے فرمایا کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی اس کا اس نے انکار کر دیا، 40 دن تک اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا عقیدے کا خلل ہے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ اللہ کی ذات پر ہے۔ بے شک اللہ وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ ابھی حضرت بات کر رہے تھے مفتی صاحب کہ حسد اور یہ جادو وغیرہ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم جب ایمانیات میں سے یہ چیزیں پڑھتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ، کہ میں اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر کسی تقدیر میں غریب لکھا ہوا ہے تو اس پر ایمان لانا چاہیے، اگر اس کی تقدیر میں امیر لکھا ہے تو یعنی اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ کی تقسیم کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ باقی دیگر معاملات شیطانی معاملات سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادعیہ معصورہ بتائیں، جیسے مفتی صاحب عرض کر رہے تھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اس کے علاوہ نظر بد کے لیے ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک۔ یہ وہ دم ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاسدین نے کچھ کرنے کی کوشش کی تھی، اور جبریل علیہ السلام نے آپ پہ براہ راست ہی پڑھا تھا، اللہ رب العالمین نے شفا دے دی۔ نہیں بہت اچھی بات ہے۔ مفتیان کرام میرے ساتھ ناظرین کرام موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ساری شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں وزیر بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں فقیر بنا دیتے ہیں۔ انسان کو اپنے معاملات ٹھیک رکھنے چاہیے، نہ کہ کسی سے حسد کریں۔ ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے، کیونکہ میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کا رسول کے اوپر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو پڑھیں سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا لکھا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بات بتائی تھی، اور بات ایسے ہی ہے کہ صرف اللہ رب العالمین ہی وحدہ لا شریک ہمارے اور آپ کی روزی کا رزاق ہے، وہی ہم اور آپ کو رزق دیتا ہے۔ سارے غیب کے خزانے میرے اللہ کے ہیں، ماں سوائے میرے اللہ کے کوئی کسی کو نہ رزق دے سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے، نہ زندگی دے سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنا عقیدہ ٹھیک اور درست رکھنا ہوگا ناظرین کرام، کیونکہ میں اور آپ جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیے جائیں گے، جب ہم اور آپ ان کے شفاعت کے طلبگار ہوں گے تو ہمارا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر ہم اور آپ توحید پرست ہوں گے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہونے پر میرا اور آپ کا ایمان ہوگا۔ ناظرین کرام، جس فیلڈ میں جس شعبے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے، میں نے اور آپ نے اس پر محنت کرنی ہے، اور اجر اس کا اللہ کے ذمے ہے۔ ناظرین کرام، اس کا ثمر بھی اللہ کے ذمے ہے۔ میں نے اور آپ نے محنت کرنی ہے، وہ پھل میٹھا ہے کیا ہے اس کا اللہ کو قدرت رکھتے ہیں۔ میں اور آپ اگر اپنے کسی بھی رشتہ دار سے حسد کریں گے، اس کے ساتھ آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی ہم ایسا کام کرتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنے رشتہ دار کو بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو کسی کو کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، کسی سے ہم اوپر، کوئی ہم سے اوپر، کسی سے وہ اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی ہم سے نیچے، کوئی اس سے نیچے اور کوئی اس سے نیچے۔ دنیا میں نہ تو صرف سب ایک ہی لیول کے اوپر تو نہیں آ سکتے ناظرین کرام، نہ علم کے معاملے میں، نہ عمل کے معاملے میں، نہ تقوی کے معاملے میں، نہ دولت کے معاملے میں، نہ عزت کے معاملے میں، نہ شہرت کے معاملے میں۔ ایک ہی فیلڈ میں 4 لوگ پڑھا رہے ہیں، کسی کو اللہ زیادہ عزت دیتے ہیں، کسی کو کم عزت دیتے ہیں۔ اب اس کا کیا معاملہ ہے یہ تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے۔ ایک ہی فیلڈ میں 4 آدمی کام کرتے ہیں، کسی کو اللہ 2 روپے زیادہ دیتے ہیں، کسی کو 2 روپے کم دیتے ہیں۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا اپنے غیب کے خزانوں سے رزق تیار رکھا ہے۔ نہ جانے کہ آج آپ کسی سے پیسوں میں کم ہوں، لیکن کل آپ کا تقوی، کل کو آپ کا عمل، آپ کا صبر، آپ کا شکر اللہ کے آگے آپ اس وقت جائیں اور آپ کو جو ہے وہ اس سے قیامت کے دن آگے کھڑے ہوں تو پتہ چلے کہ وہ مال و دولت والا جس کے مال کو دیکھ کر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے اس کو مجھ سے زیادہ دیا، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ آپ کو اس اجر پر، صبر پر اللہ آپ کو اس سے زیادہ اجر عطا فرما دیں۔ اور کوئی مالدار، مال دولت والا آدمی
جتنی مال و دولت ہوتی ہے اس کی سخت سوالات بھی اسی سے ہونے، وزیروں سے وزیروں کے حساب سے سوال ہوگا، فقیروں سے فقیروں کے حساب سے سوال ہوگا، شرفا سے شرفا کے حساب سے سوال ہوگا، بدماشوں سے ان کے حساب سے سوال ہوگا، تعلیم یافتاؤں سے ان کے حساب سے سوال ہوگا۔ اتنا اللہ نے علم دیا، عمل دیا، عقل دی، تم نے لوگوں تک اپنا یہ خیر کیوں نہیں پہنچایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ سبحان الْمُسْلِمِينَ کہ تم میں ماشاء بہترین اللہ، شخص وہ ہے کیا جو بات لوگوں تک قرآن کو سمجھے، سمجھائے، دین کی بات لوگوں تک پہنچائے۔ کیا تمہیں سمجھایا؟ تمہیں تو معلم بنا کے بھیجا گیا تھا، تمہیں تو محدث مفسر بنا کے بھیجا گیا، تمہیں قاری بنایا، حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، پروفیسر بنایا، لیکچرر بنایا، استاد بنایا۔ تم نے کتنے لوگوں تک اپنا دین، اپنا علم پہنچایا؟ نہ صرف دین بلکہ کسی بھی سبجیکٹ کے آپ کے پاس اگر آپ استاد ہیں، پروفیسر ہیں، وہ آپ تک پہنچانا آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ نے کتنے لوگوں تک اس کو چنا اور انتخاب کیا؟ اللہ نے آپ کو، آپ نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ بجائے اس کے کہ آپ حسد کریں، بغض کریں، عمل کریں، آپ اپنے بچوں کو خود دم کریں، نہ کہ آپ ادھر ادھر جائیں، کبھی اس نگر کبھی اس جہاں، نہ رستے کا تعین نہ منزل کا پتہ، صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق المخلوق حاکم المحکوم پر ایمان رکھیے کہ اگر آج میرا بچہ بیمار ہے تو اللہ کے حکم سے ہے، کل صحت ملے گی تو اللہ کے حکم سے ملے گی۔ جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ اس کو طبیب کے پاس لے کے جائیں، جو وہ دوا دے اس کو آپ کریں، اور باقی صحت دینا تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ایک قصہ ہے، وہ جو ایک صحابی آئے اور نبی کریم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے، اللہ کمی بیشی معاف فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو انہوں نے کہا ریحان کے پتے جا کے کھا لو، تو انہوں نے ریحان کے پتے کھائے تو اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ اگلی دفعہ انہوں نے وہ جا کے خود کھائے تو ان کا وہ نہیں صحیح ہوا، تو پتہ چلا ریحان کے پتوں کے اندر اس میں نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم میں اس کا وہ اثر تھا جس نے اس کو صحت دی۔ ناظرین کرام، یہ صحت جو ہے یہ اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے، یہ علم اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے، یہ رزق اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنا اپنا کام کرنا ہے، نہ کہ میں نے اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، حلقہ احباب والوں سے، محلے داروں سے، کسی سے میں نے اور آپ کو بغض نہیں رکھنا، حسد نہیں رکھنا۔ یہ کفر کی طرف، شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ میں اور آپ تو مسلمان بنائے گئے ہیں، مشرک تو نہیں بنائے گئے۔ میں اور آپ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنائے گئے ہیں۔ ہم اور آپ تو بہترین روحوں میں سے انتخاب کیے گئے ہیں، جبھی تو اللہ نے مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اگر ہم اور آپ بھی وہی کام کریں گے جو کفار کرتے ہیں، جو مشرک کرتے ہیں، تعویذ، گنڈے، عملیات، تو پھر میرا اور آپ کا اللہ کی ذات پر کیا یقین ہے؟ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے گھروں کے دسترخوان وسیع ہو جائیں، دل وسیع ہو جائیں، تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود سے معاملات نہ کریں، صدقات کے ساتھ معاملات کریں جو آپ کے مال کو بڑھا دے، کیونکہ سود مال کو گھٹا دیتا ہے۔ آپ کی عقل، آپ کا علم، آپ کا عمل وہاں فیل ہو جائے گا جہاں میرے اللہ کی رحمت آپ کے اوپر آ جائے گی۔ اور اگر آپ اللہ کے سوا اپنے عقل پر، علم پر اور عمل پر اگر آپ کو غرور ہے، تکبر ہے، فخر ہے، تو ناظرین کرام بڑے بڑے معلم، بڑے بڑے مالدار زندگیوں میں ایڑیاں جوتیاں رگڑ کے مر گئے، لیکن وہ کامیابی نہیں پا سکے جو ان کے مقدر میں نہیں لکھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدر کے فیصلے اللہ کے دربار سے کرائیے، سجدے میں سر ہو، اللہ کا گھر ہو، آپ کے ہاتھ اللہ کے آگے اٹھے ہوں اور اللہ آپ کی معافی، اللہ آپ کی دعا نہ سنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، یہ مغفرت، برکت، رحمت والا مہینہ میرے اور آپ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر ہم اور آپ لائن میں لگ کے اپنی کمپنیوں سے، دفتروں سے، یونیورسٹیوں سے بونس لے سکتے ہیں تو پھر اللہ سے رحمت کیوں نہیں لیتے، برکت کیوں نہیں لیتے، مغفرت کیوں نہیں لیتے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک آسمان سے پکار رہا ہے، کون ہے مغفرت کا طلبگار، کون ہے جو مجھ سے رزق چاہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے طلب کرنا چاہتا ہے؟ اور ان راتوں میں ہم اور آپ جیسے لوگ، عقل والے، علم والے، عمل والے لوگ اپنی زندگیوں کے یہ پل بازاروں میں اور نہ جانے کن کن دعوتوں میں، ضیافتوں میں ہم اور آپ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو صرف اللہ رب العزت سے لینا ہے، اللہ کے سوا ہمیں کسی سے نہیں لینا۔ حسد، بغض، کینہ، یہ سب ہمیں اور آپ کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔